अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, सिफ़तुस्सला जो शेख मोहम्मद बिन उसैमीन अलैहिर्रहमा की मशहूर किताब है, उस किताब के ज़रिए हम नमाज की तसहीह और नमाज की इस्लाह और नमाज को दुरुस्त करने के लिए, सुन्नत के मुताबिक करने के लिए जो है वो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज जो है ये अल-फ़स्लुर राबे है। फ़स्लुर राबे में शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन अलैहिर्रहमा ने नमाज की फ़जीलत बयान की है, व फ़वाइदहा, और उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फ़ायदे हैं, उनको बयान फरमाया है। यानी नमाज की फ़जीलत क्या है और नमाज के फ़ायदे और बेनिफिट क्या हैं। कुरान मजीद में सूरह अल-मोमिनून, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सूरह का आगाज़ किया है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए अल-मोमिनून, ईमान वाले। मोमिन की जमा मोमिनून, जितने ईमान वाले हैं, मर्द औरतें सब इसमें शामिल हैं। और वो कौन मोमिन है? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों के अंदर आजिज़ी करने वाले हैं, खुशू इख्तियार करने वाले हैं, जो अपनी नमाज़ों को उस तरह पढ़ने वाले हैं जिस तरह नमाज पढ़ने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दिल की हाज़िरी के साथ और इंतहाई प्यार और मोहब्बत और लगन के साथ नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करते हुए, अल्लाह के सामने जो है वो तज़र्रो खुशू का जो है इजहार करते हुए, आजिज़ी करते हुए जिस तरह वो नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तो अल्लाह ताला ने यहाँ से मोमिनून जो हैं, जो मोमिन हैं, अस्हाबुल ईमान हैं, उनकी ये सिफ़त बयान की है पहली। और आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। मोमिन कौन है? जो लगव से मुराद क्या है? हर बेहुदा चीज़, हर बेहुदा चीज़ जो एक इंसान को, इंसान की जो इज़्ज़त है, जो इंसान की एक करामत है, उसके लायक नहीं है, लगव है, फजूल है, बेहुदा है, ऐसी चीज़ों से मुअरिदून, वो मुँह मोड़ने वाले हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ज़कात का एक माना तो वो होता है जो माल में एक मुकर्रर हिस्सा होता है, ठीक है ना, जो हम अदा करते हैं 2.5%, ठीक है ना। एक तो वो होता है सोने की ज़कात, चांदी की ज़कात, खेती बाड़ी की ज़कात, माल मवेशी की ज़कात, कारोबार बिज़नेस में जो इनकम होती है उसकी ज़कात, एक तो वो होता है। लेकिन यहाँ ज़कात से मुराद क्या है? यहाँ ज़कात से मुराद हर वो अमल जो इंसान अपने आप को पाक करने के लिए इख्तियार करता है। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, जो अपना तज़किया करता है। जिस तरह हम जनाजे के अंदर कहते हैं अल्लाहुम्मा ज़क्कीही इन काना ज़क्का, ए अल्लाह इसे पाक कर दे, इसे पाकीज़ा कर दे, इसे अगर इन काना मुज़क्कियन, अगर ये तज़किया करने वाला था। तो यहाँ तज़किये से मुराद किया है खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। यानी इंसान को हर उस चीज़ से पाक करने वाला अमल जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, जो इंसान के लायक नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, हर वो अमल करने वाले हैं जो उनके जिस्म की तहारत करता है, पाक करता है, जो उनके दिल की तहारत करता है, जो उनके माल की तहारत करता है और जो उनको अल्लाह के करीब करता है।
والذین هم للزکاة فاعلون، اور اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنے جو پرائیویٹ پارٹ ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں اللہ رب العزت نے استعمال کا حکم دیا وہاں استعمال کرتے ہیں، جہاں ان کی حفاظت کا وہاں استعمال نہیں کر سکتے وہاں ان کو استعمال نہیں کرتے، ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ والذین هم لفروجہم، چاہے وہ مرد ہیں یا چاہے وہ عورتیں ہیں، لفروجہم وہ اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں مگر اپنی عورتوں کے اوپر، اپنے خامدوں کے اوپر جو ان کے جوڑے ہیں میاں بیوی کی شکل میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تو میاں بیوی کی شکل میں جوڑا ہوتا ہے، اور ایک یہ تھا کہ او ما ملکت ایمانہم، جو لونڈیاں قیدی بن کے کسی کے ہاتھ میں آتی تھی تو شروع اسلام کے اندر ان کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا جائز تھا۔ تو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ اب اسلام نے آہستہ آہستہ یہ غلامی کا اور یہ جو لونڈی کا جو سلسلہ تھا آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا، آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ یہ گناہ کرو تو اس کے اوپر اتنے غلام آزاد کرنے ہیں، یہ گناہ کرو تو اس کے اوپر اتنے غلام آزاد کرنے ہیں، اگر کوئی ویسے کسی کو غلام آزاد کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ یعنی اسلام نے آہستہ آہستہ، اور یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ اسلام یک مشت حکم جاری نہیں کرتا بلکہ وہ ٹریننگ دے کے سٹیپ بائی سٹیپ، جسے آپ کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ اسلام نے یہ سلسلہ ختم کر دیا، یہ اسلام نے سلسلہ ختم کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنے جوڑوں کے اوپر یا جن کے ان کے رائٹ ہینڈ جو ہیں وہ مالک بنے ہیں، دائیں ہاتھ جو ہے ان کے جو مالک بنے ہیں، فإنہم غیر ملومین، وہاں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، وہاں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے تعلق قائم کرنے میں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرتا ہے، ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ یعنی ازواج او ما ملکت، اس کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ بندہ جو ہے وہ حد سے نکلنے والا ہے، وہ اللہ کی حد کو توڑنے والا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو کراس نہ کرو، وہ اللہ کی قائم کردہ باؤنڈری کو کراس کرنے والا ہے، وہ توڑنے والا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم لأماناتہم، یہ کن کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں؟ اصحاب الایمان، مومنون کی۔ فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی جو امانت ان کے سامنے رکھی جائے اپنی امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، جو وعدہ کسی کے ساتھ کیا، پرامس کسی کے ساتھ کیا، اس پرامس کو پورا کرنے والے ہیں، اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہے اس امانت کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نماز کا ذکر کیا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شروع میں جب آیات شروع ہوئی تھی تو وہ کیا اللہ نے فرمایا تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی صفت بیان کی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر ان کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ اولئک هم الوارثون، یہ وارث بننے والے ہیں، یہ وارث بننے والے ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے مالک بننے والے ہیں، اس کے وارث بننے والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کن کی صفت بیان کی؟ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور باقی بھی ساری صفات ان کی مومنوں کی بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ المعارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوعا ہلع یلع، یعنی ہلع کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں بہت تھوڑے دل والا، ہیں جی، بڑا تھوڑے دل والا، تھوڑ دلا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے ان الانسان خلق، اس کو پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، یہ بڑا تھوڑ دلا ہے، اس کا دل بڑا چھوٹا ہے، بڑا ہوتے ہیں چھوٹے دل کے لوگ، اس کا دل بڑا چھوٹا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اگر اس کو کوئی تکلیف آ جائے تو بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر اسے اللہ کی طرف سے خیر مل جائے تو اس خیر کو روک لیتا ہے،
وہاں پہ کنجوس ہو جاتا ہے، وہاں پہ بخیل ہو جاتا ہے، وہاں پہ گریڈی ہو جاتا ہے کہ یہ خیر جو میرے پاس ہے یہ کسی اور کے پاس نہ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دیتی ہے، یہ چیزوں سے ہم پاک ہو جاتے ہیں، تھوڑ دلے نہیں رہتے. ٹھیک ہے، جلدی گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے. اگر اللہ نے خیر دی ہے تو خیر کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے. الا المصلین، اللہ نے جو نمازی ہیں ان کو اس سے نکالا ہے. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نمازی کون ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ یہ نہیں کہ کبھی موقع ملا تو پڑھ لیا، نہیں موقع کبھی سستی کر لی، نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائم کا مطلب یہ ہوتا ہے فجر پڑھی ہے، ظہر کا فکر لگ گیا، ظہر پڑھی ہے، عصر کا فکر لگ گیا، عصر پڑھی ہے، مغرب کی تیاری شروع ہو گئی، مغرب پڑھی ہے، عشاء کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا شروع کر دیا ہے جی. تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکا محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ آج 24 گھنٹوں کی جو 5 نمازیں تھیں میں نے اللہ کی توفیق سے ادا کر لی. اور اگر کوئی ایک نماز اس سے مس ہو جاتی ہے تو وہ یوں تڑپتا ہے، اس کو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ میں ایک چیز، یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز کی فضیلت جو ہے، اور نماز کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ اپنی آیات کے اندر جو نمازی ہیں ان کی جو صفات بیان کی ہیں، شیخ صاحب نے وہ آیات یہاں پہ نقل کی ہیں. تو فرمایا کہ والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں کے اندر ایک مقرر حق ہے. معلوم کا مطلب ہوتا ہے مقرر، فکس، مقرر حق ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للسائل، جو ضرورت مند ان سے سوال کرتے ہیں. والمحروم، اور وہ جو کسی وجہ سے بیچارے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں. والمحروم، جو محروم رہ گئے ہیں، ان کے لیے ان کے مال کے اندر ایک حق مقرر ہے، ایک حصہ مقرر ہے، ایک پارٹ مقرر ہے جس کے ساتھ ان لوگوں کی یہ مدد کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. اور قیامت کے دن کی تصدیق کیا ہے؟ قیامت کے دن کی تصدیق سب سے پہلا اپنے دل کے اندر اس بات پہ ایمان کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پھر اللہ نے اس دن ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے. پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ جوانی کیسے بسر کی، زندگی دی کیسے گزاری ہیں جی، علم آیا کیسے عمل کیا، مال دیا کیسے خرچ کیا، کہاں سے کمایا، یہ چیزیں پوچھنی ہے نا. اللہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکتا. اللہ کے سامنے وہ سٹک ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا. ان سوالوں کا جواب جب ہمارا ایمان ہوگا کہ یہ دن آنے والا ہے اور اللہ نے یہ سوال ہم سے پوچھنے ہیں تو پھر ہم اس کی تیاری کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ ہے والذین، اللہ اکبر، یصدقون بیوم الدین، جو اپنے عمل کے ساتھ، اپنے ایکشن کے ساتھ جو ہے قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. ایک زبان سے کہنا قیامت کا دن، قیامت کا دن، لیکن اس کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے جی، اس کے لیے تیاری کوئی نہیں. جب وہ بندہ زبان سے کہتا ہے، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اس قیامت کی تیاری کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے اللہ کے پاس کیا ڈپازٹ کیا ہے، اللہ کے پاس اس نے کیا جمع کروایا ہے. ما قدمت لغد. اور پھر اللہ پاک نے یعنی اس سورہ المعارج میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ یہ لوگ جو ہے نمازی یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، لوگوں اللہ کا عذاب واقعی ایسا ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ ڈرے. اللہ کا عذاب ایسے نہیں ہے کہ بس آپ اس کو بھول جائیں ہیں جی، غیر مامون، کہ آپ اس کو بے خوف ہو جائیں، آپ کو خوف ہی نہ ہو اللہ کے عذاب کا. نہیں، اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس کو بے خوفی کے اندر گزار دیا جائے. اللہ کا عذاب حقیقتاً ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اور پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، جس طرح سورہ مومنون میں، سوائے اپنی عورتوں کے، اپنے خامدوں کے. او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون،
اور پھر اللہ فرماتے ہیں والذین هم بشہاداتہم قائمون، چونکہ ان آیات کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے، اور آگے یہ جو آیت ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ گواہی ہے بشہاداتہم، جو وٹنس بنے ہیں کسی چیز کے، اس کے اوپر وہ قائم رہنے والے ہیں۔ اگر کسی چیز میں ان کو وٹنس بنایا گیا ہے، ان کی گواہی لی گئی ہے، تو وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ رپیٹ کیا کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں بھی نماز کا تذکرہ اور یہ ساری صفتیں بیان کر کے پھر نماز کا تذکرہ، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اولئک فی جنات مکرمون، یہ اللہ کی جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں معاملہ تمہاری زبان، جو تم زبان سے نکال دو کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسے کرے گا، ایسے نہیں ہوگا کہ تم اپنے کہہ دو کہ بس وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے کچھ حکم بھی دیے، اور ان احکام میں سے سب سے پہلی بات جو ہے، جتنے بھی دین اسلام کے اندر احکامات آئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، مکے کی زندگی 13 سالہ، یعنی بعض مورخین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 ہجری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ 10 ہجری نہیں، سوری، 10 نبوی کے اندر، سنہ نبویہ، ٹھیک ہے، نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہجرت اپنا نبوت کے 11ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال معراج پہ گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 11ویں سال معراج پہ گئے۔ ٹھیک ہے؟ اور معراج پہ جو سب سے پہلے دین اسلام کے اندر حکم دیا گیا، جو چیز فرض کی گئی، وہ کیا تھی؟ نماز۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے، تو وہ نماز تھی۔ تو یعنی سب سے پہلے جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ نماز کی پابندی، نماز کا قیام، نماز کی ادائیگی، نماز پڑھنا، نماز کی حفاظت، اس چیز کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں جی، اس کے بعد جو ہے وہ روزے آئے، اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ آئی، اس کے بعد جو ہے وہ حج آیا، لیکن نماز سب سے پہلے اللہ کا حکم تھا۔ تو یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنے والی ہے کہ دین اسلام کے اندر اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلے حکم فرض کیا گیا، وہ نماز کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ آپ جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے چیز، اور وہی اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من الکتاب، قرآن مجید، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کو قائم کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال میں سے پہلے کس عمل کا ذکر کیا ہے؟ نماز کا، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، یعنی ہم نماز کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، ان کی حفاظت کرو، اور اسپیشلی والصلاة الوسطى، جو صلاۃ الوسطیٰ ہے، اور صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ عصر کی نماز۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ صاحب قرآن کرتے ہیں۔ صاحب قرآن سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن نے کہہ دیا ہے صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ صلاۃ العصر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر قرآن سے الگ کر دیا جائے تو قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو ایک سادی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز بھائی محمد انور فوت ہوئے ہیں نا فوت۔ ایک بندہ مجھے آ کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی محمد انور فوت ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ کل 1 بجے مکی مسجد میں ہوگا۔ ایک بندہ مجھے آ کے یہ خبر دیتا ہے کہ محمد انور بھائی عاطف، وہ کہتا ہے کہ محمد انور فوت ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ کل مکی مسجد میں ہوگا، عصر ظہر کی نماز کے بعد۔
تو میں جو خبر دینے والا ہے میں اسے کہوں کہ بھائی جو تم نے یہ کہا ہے کہ محمد انور کا کل جنازہ ہوگا مکی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد، یہ تو میں تیری بات مانتا ہوں، لیکن یہ جو تم نے کہا ہے کہ محمد انور فوت ہو گیا، میں نہیں یہ مانتا. وہ کہے گا تم پاگل ہو، بے وقوف ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فوت ہو گیا ہے، جنازہ تو بعد میں ہوگا، تو تم کہہ رہے ہو کہ جنازے کی بات تو میں مانتا ہوں لیکن محمد انور فوت ہو گیا میں یہ نہیں مانتا. تو اللہ قرآن مجید میں یہ کہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن بیان کریں. سمجھائیے بات کی. تو ہم یہ کہیں جی ٹھیک ہے قرآن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لے لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی قرآن کا بیان کریں وہ ہم نے نہیں لینا. سمجھائیے بات کی. نہیں آئی سمجھ؟ آگے یہ نا، یعنی جو قرآن اللہ کے نبی کہیں یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں کہ جی ٹھیک ہے یہ قرآن تو ٹھیک ہے میں مان لیا، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا بیان آپ نے کرنا ہے، آپ کے بیان کو ہم نے نہیں لینا، ہمیں قرآن کافی ہے. تو ہم اس کو پاگل کہیں گے کہ اس کو عقل مند کہیں گے؟ بتائیں مجھے. وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم کہیں جی ٹھیک ہے قرآن تو ہم نے لے لیا، سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیا یہ عقل کی بات ہے؟ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو الواح یعنی جو تورات دی تھی نا، وہ تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، وہ تختیوں میں لکھی ہوئی تھی. اور وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان الواح کے اندر، ان تختیوں کے اندر، تختی کو کیا کہیں گے جی؟ بورڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ہر قسم کی چیز لکھی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تورات جو ہے وہ تختیوں میں لکھی ہوئی لے کے اپنی قوم کے پاس آ گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ تعالیٰ نے 23.5 سال کے اندر قرآن نازل کیا. سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایسے ہی ہے نا، سب سے پہلے اقرأ بسم ربک، اور جیسے جیسے ضرورت آتی گئی قرآن مجید جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوتا چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن ہے اس کے ساتھ ہمیں صاحب قرآن کی بھی ضرورت ہے. اور بڑے گمراہ ہیں وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مائنس کر دیتے ہیں، کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، کتاب قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے. اللہ اکبر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ صلاۃ الوسطی جو درمیانی نماز ہے. اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی نماز سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے. اور عصر کی نماز پہ خاص طور پہ کیوں؟ کیونکہ عرب لوگ جو تھے نا وہ زور کے بعد قیلولہ کرتے تھے، ہیں جی، قیلولہ کرتے تھے. اور اسی لیے 3 نمازوں کی جو ہے نا وہ بڑی سختی کے ساتھ 3 نمازوں کے اوپر، ایک فجر کی نماز ہے. فجر کے وقت بھی صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن فجر کی اتنی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ کے عہد، اللہ ہمیں کہہ رہے نا اپنے عہد پورے کرو، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اللہ کے وعدے ہیں اللہ ان کو پورا کرنے والا نہیں ہے، پورا کرنے والا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ جو ہے وہ میرے ذمے آ گیا، میری حفاظت میں آ گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز جو ہے یہ ایک منافق کے اوپر بہت بھاری ہے. منافق جو ہے وہ عشاء کی نماز میں بڑی جو ہے وہ سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے.
فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز اس کے بڑی بھاری ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، تو وہ اگر چل نہیں سکتا تو زمین میں رینگ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ عشاء کی نماز میں اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے۔ تو ہم نمازوں کے ایک ایک نماز کا اپنا اللہ اکبر اس کا ثواب ہے، اور اس کی نورانیت ہے، اس کا نور ہے اور اس کا اجر ہے۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے یہ وہ پہلا رکن ہے جو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا، اور یہ وہ پہلا عمل ہے کہ جس کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا۔ وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حَقُوقِ اللَّهِ، جو اللہ کے بندے کے اوپر حق ہیں، جو اللہ کے بندے کے اوپر رائٹس ہیں، اللہ اپنے رائٹس میں سے سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اس کی نمازوں کی پابندی ہوگی، وہ اس کی نماز ہوگی۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من حقوق اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما افترض اللہ علی الناس من دینہم الصلاۃ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بندوں پر ان کے دین کے اندر جو چیز فرض کی وہ نماز ہے، اور فرمایا وآخر ما یبقى الصلاۃ، اور انسان کے دین میں جو آخری چیز رہ جاتی ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اگر کسی بندے کے عمل سے نماز چلی گئی اس کا دین ختم ہو گیا، اس کا دین ختم ہو گیا۔ دین کی آخری نشانی جو ہے کہ یہ بندہ مومن، یہ بندہ دیندار ہے، یہ اسلام پہ چلنے والا ہے، وہ اس کی نماز کی پابندی ہے، وہ نمازی ہے۔ اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دین ختم ہو گیا، یہ آخری چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ، جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا الصلاۃ، وہ نماز ہوگی۔ وَيَقُولُ اللَّهُ، اور اللہ پاک فرمائیں گے انظروا فی صلاۃ عبدی، میرے اس بندے کی نماز کے بارے میں دیکھو، فَإِن كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، اگر اس کی نماز مکمل ہے اس کو مکمل لوگوں میں لکھ دو۔ یہ متممین کے اندر ہے، یہ کامل اور مکمل اور اکمل لوگوں میں ہے اگر اس کی نماز مکمل ہے۔ فرمایا بیڑے پار، بیڑے پار۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانَتْ نَاقِصَةً، اگر نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ پاک فرمائیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، تو پھر دیکھو کہ اس بندے کے پاس کوئی نفلی نمازیں ہیں۔ اگر فرض میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو جو نفل اس نے پڑھے ہیں، جو اس نے سنتیں پڑھی ہیں، جو اس نے نوافل پڑھے ہیں، ان سے وہ کمی کوتاہی پوری کر لو، ہیں جی، فل دا گیپ، وہ جو ہے وہ ان سے پورا کر لو۔ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ، اور فرمایا اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہوں گی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سنن جو ہیں، نوافل جو ہیں، فرائض کے ساتھ ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے، ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر وہاں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی نا شفیق اللہ، تو وہ نوافل سے، سنن سے انشاءاللہ اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بتائیں کہ بندے کے عملوں میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ افضل العمل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ۔ صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ نماز۔ فرمایا بندے کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اس کی نماز ہے۔ ثم قال ماہ، ماہ جو ہے یہ عربوں کے ہاں اصل میں ماں کے معنی میں ہوتا ہے، اور ماں جو ہے یہ مصدریہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ماذا افعل، یا رسول اللہ سمجھ آ گئی، نماز افضل عمل ہے۔ ماں اس کے بعد کیا کروں؟ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الصلاۃ۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور جب اس نے پھر زیادہ پوچھا تو 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی نماز کی اہمیت اور ویلیو کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن۔ لوگو استقیموا، سیدھے ہو جاؤ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سیدھے ہو جاؤ، مضبوطی سے پکڑ لو۔ استقیموا کے سارے معنی ہیں مضبوطی سے، اپنی زندگی کا اس کو ایم بنا لو، اپنی زندگی کا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا
و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ میری زندگی کس لیے؟ اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے۔ میرا جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرا مرنا کس کے لیے؟ کون اللہ؟ وہ اللہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور یاد رکھو میں سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، لوگوں یاد رکھو تمہارے نیکی کے عملوں میں سے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ آج میرے بھائی کہتے ہیں جی فلاں بندہ وہ بڑا لوگوں کے لیے اس کی خدمات ہیں، چیریٹی کا بڑے کام کرتا ہے، چیریٹی کے بڑے کام کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ فلاں اس کے اندر بڑی خوبی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ خوبیاں، یہ اخلاق کا اچھا ہونا، یہ چیریٹی کا کام کرنا، یہ چیزیں بعد میں آئیں گی، پہلے نماز ہے، پہلے نماز ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ، نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اخلاص، اللہ کے ساتھ وفا، اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے ساتھ وفا کا نام جو ہے وہ نماز ہے، کہ بندہ اللہ کے ساتھ وفادار ہو۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، باقی ہم جس کے ساتھ بھی وفاداری کریں، جب اللہ کے بے وفا ہیں تو کسی دوسرے کی وفاداری ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ آپ کا حسن اخلاق، آپ کا لوگوں کے ساتھ چیریٹی کا کام کرنا، آپ کا ہنس کے بولنا، لوگوں کی رسپیکٹ کرنا، آپ کے باقی جو معاملات ہیں پھر وہ آپ کے درجات کو جنت میں بلند کرتے چلے جائیں گے یہ عمل۔ پھر آپ جو ہے انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، اوپر سے اوپر جو ہے انشاءاللہ اینڈ تک جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو لے کے جائے، جنت الفردوس میں آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر جنت کا داخلہ جو ہے وہ نماز ہی پاس نہیں ہوگی تو پھر جو ہے آپ بھول جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی حفاظت کون کرتا ہے؟ الا مؤمن، مومن بندہ۔ مومن بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ وضو کی کیفیت میں رہے، اور اگر ایک بندہ اس عادت کو اپنا لے کہ وہ ہمیشہ وضو میں رہے تو اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے بینیفٹ عطا کرتا ہے ہمیشہ وضو میں رہنے کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو بندے کو جنت میں لے جانے والا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سجدے کرو۔ اور سجدہ کس میں کرتا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ نماز کا۔ نماز میں انسان زیادہ سے زیادہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، تو اللہ کے لیے جب ایک سجدہ کرتا ہے إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ اس ایک سجدے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیتے ہیں، تیرا رینک جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيَّةً، اور اللہ ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سی حدیثیں ہیں لیکن میں ساری نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ہمارا اتنا ہم آگے بڑھنا ہے۔ نماز کی جو فضیلت ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اور نماز کے جو بینیفٹس ہیں، نماز کے جو فائدے ہیں، ان نماز کے فوائد میں بینیفٹس میں سے کچھ چیزیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے، اور جان اس کے اندر آ کے سکھی ہو جاتی ہے، راحت النفس، اس کے اندر آ کے انسان جو ہے وہ سکھی ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں حبب الی من الدنیا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا ہے، اس دنیا میں سے چند چیزیں فرمایا مجھے محبوب ہیں، چند چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ حبب الی الدنیا، حبب الی من الدنیا، فرمایا دنیا میں سے النساء، ایک فرمایا عورتیں، یہ میرے لیے جو ہے ان کی محبت ڈالی گئی ہے۔ والطیب، اور دوسری خوشبو، اور تیسری چیز فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھ دی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور آپ یقین مانیے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے خلقکم من نفس هو الذی خلقکم من نفس، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے جو ہیں وہ تم سے پیدا کیے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ مرد جو ہے وہ عورت کے لیے باعث سکون ہے،
اور عورت جو ہے وہ مرد کے لیے باعث سکون ہے. یہ اللہ نے فطرت پیدا کی، نیچر پیدا کی ہے، نیچر پیدا کی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک اور صاف رہنے والے، اور اس لیے صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے، کسی اسٹریٹ سے، کسی راستے سے، کسی روڈ سے گزر جاتے تو وہ روڈ اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور آپ کا پرفیوم جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ نماز جو ہے اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. اور جس طرح میں نے حضرت بلال کی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے کسی وجہ سے پریشان ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے، کیوں نماز؟ اس لیے کہ نماز کے اندر ایک تو دلوں کا اطمینان ہے، نماز کے اندر بندہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ مل جاتا ہے. نماز کے اندر ایک نمازی جب کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے خاشعاً، ڈرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، یسبح بحمدہ، وہ کبھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کبھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کبھی وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی اللہ کی تعظیم بیان کر رہا ہے، اور اپنے فعل کے ساتھ، اپنے ایکشن کے ساتھ، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی کھڑا ہو گیا، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں، اللہ اکبر، اور وہ اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے جو اللہ کی ذات کے لائق ہے. اور اللہ سے وہ اپنی دنیا کی ضرورتیں مانگتا ہے، آخرت کی ضرورتیں مانگتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کبھی وہ کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، کبھی کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، کبھی کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یعنی وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی، اپنی آخرت کی بھی ضرورتیں. تو نماز ایک ایسا کیا کہتے ہیں گارڈن ہے، ایک ایسا گلستان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت قسم کے پھول رکھے ہوئے ہیں، بہت قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، جس سے ایک نمازی جو ہے ایک ہی وقت میں لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. کبھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کبھی وہ تحیات کہتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، کبھی عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہے، کبھی عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہے، کبھی دجال سے پناہ مانگتا ہے، اور کبھی وہ اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور کبھی اللہ سے دنیا مانگتا ہے، کبھی آخرت کی بھلائی مانگتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ نماز جو ہے اللہ اکبر ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس میں رکھی ہوئی ہے. اور دوسرا، نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور منکر سے، برائی سے روکتی ہے. جب انسان اس طرح نماز پڑھے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے. جب آپ نے شروع میں آیت پڑھی تھی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور منکر سے روکتی ہے. اور اگر ایک بندہ نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز جو ہے وہ اس کو بے حیائی سے نہیں روک رہی، بلکہ یہ ہے کہ اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا. وہ نماز پڑھنے کا حق تھا وہ اس نے حق ادا نہیں کیا، اس لیے اس نماز کا اس کو بینیفٹ نہیں مل رہا. اور جب نماز کا حق ادا کر کے پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ نماز اس کے اور برائیوں کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ اکبر. اور پھر بندہ جو ہے جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ایک مٹھاس، آپ جو پکے نمازی ہیں نا ذرا ان سے پوچھیں کہ جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو انہیں پوچھیں کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کو کتنا سکون ملتا ہے، ان کو کتنا سکون ملتا ہے جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور وہ کتنا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم نے الحمدللہ اللہ کا جو حکم تھا ہم نے ادا کر دیا، ہم نے نماز پڑھ لی. تو یہ نماز کا جو ٹیسٹ ہے، نماز کا جو ذائقہ ہے، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے. اور اسی طریقے سے نماز جو ہے انہا عون للانسان علی امور دینہ و دنیا، کہ نماز جو ہے یہ بندے کے جو دین اور دنیا کے معاملات ہیں ان میں بھی اس کے لیے مددگار بنتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ جب کوئی چیز آپ کو پریشان کرتی، جب کوئی معاملہ ایسا آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، نماز شروع کر دیتے فوراً.
کوئی ایسا معاملہ دنیا کا، کوئی معاملہ، کوئی خبر، کوئی ایسی چیز، کوئی غم والی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو نماز کے فوائد جو ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو آج ہم نے 3 فائدے بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی ہیں، تو نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے اسی درس میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ عرض کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا درس جو ہے وہ آگے چلے گا۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنائے، اور ہماری نمازوں کے اندر اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جو اصل اس کا ٹیسٹ ہے، نمازوں کا جو ذائقہ ہے وہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری نمازیں جو ہیں وہ ہمارے دل کا بھی سکون بنے، ہماری جان کا بھی سکون بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور دین و دنیا کی پریشانیوں کی لے جانے کا، ختم کرنے کا بھی ذریعہ بنے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ۔